अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बेस्ट नावल हब में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा। एक्सट्रीम लव नावल है, किडनैपिंग बेस्ड नावल है लिसनर्स। बहुत ही रोमांटिक, हार्ट टचिंग, बोल्ड नावल है लिसनर। अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लिया करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक शेयर हो सके। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक, हार्ट टचिंग होने जा रही है। बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब। कुछ भी करके टिकट कैंसिल करवाओ, एक हफ्ते से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे, हालिब ने इन तीनों को देखते हुए दो टोक लहजे में कहा। उनकी आंखों के सामने बार बार जुबैन का रोया मुरझाया चेहरा आ रहा था। वो कल डिनर जाने पर और जुबैन से एक्सक्यूज करने का इरादा रखता था। उसकी बात सुनकर फहम और रकीम का दिल किया कि आगे बढ़कर हालिब का सूजा हुआ मुंह चूम लें। आदि तूने ही ये शर फैलाया है, अब तू ही पापा जान और चाचा जान और फूफा जान। हालिब ने लताड़ते हुए आदि को कहा। तो लड्डू तो आदि के दिल में भी इस बात को सुनकर फूटने लगे थे, मगर बाप के साथ सारे एंगल से वो क्या कहता वो सोचकर परेशान हो गया। मम्मा मैं कैसे हैंडल करूँगा? तुझे तो पता है पापा और जावियार अंकल मान ही नहीं जाएंगे, मगर फरमान अंकल तो इस डैशिंग कमीने की हरकतों से वैसे ही नाला रहते हैं। और रेहान अंकल ने भी रकीम को आने से पहले ही वार्निंग दे दी थी कि जल्दी वापस आना। फाहम भी जो लफ्ज़ डैशिंग कमीने पर हमेशा चिढ़ जाता था, अब भी आदि को घूरी डाल रहा था, मगर उसकी परेशान सूरत देखकर खुद भी सोच में पड़ गया था। सिर्फ रकीम इत्मीनान से बैठा हुआ इनकी सूरतें देख रहा था। उसे यकीन था कि इनके जरहेज दिमागों से यकीनन कोई ज़बरदस्त आइडिया बरामद हो ही जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद आदि ने गर्दन उठाकर इन तीनों की सूरतें देखी। वो मुस्कुराकर चमकती आंखों से बोला आइडिया, जिस पर तीनों भी मुस्कुराते हुए रिलैक्स हो गए कि आदि के आइडियाज़ इनकी परेशानियों के लिए हमेशा निजात लेकर आते थे। शाम की उदासी ने पूरे माहौल को उनको लपेट में रखा था। वो अकेली उस वक़्त उनमें लगे अपने फेवरेट चूल्हे पर खामोशी से बैठी थी। हाला मम्मा किचन में सन्नान भाई के लिए बस पास्ता बना रही थी। सनम, सुफेन और आयशा के साथ अपने रूम में थी। पता नहीं आयशा आपी के साथ क्या मसला है, वो जब से अपने ही रूम में बंद थी, एक दिन में भी नीचे नहीं आई। मैं उसने हाला मम्मा से पूछा था, मगर आयशा आपी बाहर क्यों नहीं आती हैं? तो उन्होंने नहायत मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाते हुए कहा कि आयशा आपी को यहाँ आए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, इसलिए अभी वो किसी से प्रैंक नहीं है। और ये भी कि वो अपनी नानी माँ को भी बहुत मिस करती हैं, जिनके साथ वो पिछले 8 साल से रह रही थी। मरूसा अपनी आपी के साथ वक्त गुजारना चाहती थी और मम्मा ने भी तो पाकिस्तान उसके लिए पापा से मैसेज भिजवाया था कि मरूसा अपनी मम्मा को याद करके बिल्कुल नहीं रोएगी और वो आयशा हमेशा से प्यार से रहेंगी और दोनों एक दूसरे के साथ किसी को भी परेशान नहीं करेगी, एक नेक और अच्छी बनकर रहेगी। खास तौर पर आयशा आपी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, हमेशा उनके साथ रहेगी। मगर आयशा को अपने करीब आने का मौका नहीं दे रही थी। मुसलसल कमरे में बंद थी और सुफेन और सनम भी उसके साथ थी। मम्मा आप कब पाकिस्तान से आएंगी? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। उसने बड़ी बड़ी नीली आंखों को चपककर आंसू कंट्रोल करने की कोशिश की और उसके मासूम से चेहरे पर उस वक्त दुख की परछाइयाँ दूर से साफ नजर आ रहा था। क्या तुम उदास हो? महरूसा ने चौंक कर गर्दन घुमाई और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी 8 साल आयशा को सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। आयशा भी आप? महरूसा ने उसको देखकर हैरत से कहा। हाँ महरूसा गुड़िया, तुम क्यों अकेली उदास हो? अब आयशा उसके साथ ही बैठी चोले पर बैठ गई थी। महरूसा ने झट से अपनी नन्ही बाहों का हार उसके गले में डाल दिया। आयशा भी मेरी मम्मा मुझे छोड़कर अकेली पाकिस्तान चलेगी, मैं उन्हें मिस करती हूँ बहुत है। मुझे नहीं पता वो यहाँ अकेला मुझे क्यों छोड़ गई हैं। वो कभी मुझे कभी भी नहीं अकेला छोड़ती, मैं हर जगह उनके साथ जाती हूँ। अब भी उनको मिस कर रही हूँ। आप ही? महरूसा आयशा के कंधे से लगी आंसू बहाते हुए कह रही थी। चुप हो जाओ महरूसा, तुम इस तरह मत रहो, तुम्हारी मम्मा आ जाएंगी, प्लीज़ चुप हो जाओ। तुम्हें पता है महरूसा तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी मम्मा है, डैड है, उनके पास तुम रहती हो, मगर कुछ बच्चों की तो ना मम्मा है और ना ही पापा। देखो मेरी मम्मा मुझे छोड़कर अल्लाह ताला के पास चली गई थी और जब मैं छोटा बेबी थी मैं अपनी मम्मा को देखा ही नहीं और ना ही बचपन से अपने डैड को। महरूसा ने हैरत से सर उठाकर आंखें फाड़े हुए आयशा को देखा। आयशा भी मम्मा ने कहा था कि आप बड़ी मम्मा की बेटी हैं जो आपको छोड़कर अल्लाह के पास छोड़कर चली गई हैं, मगर क्या आपने डैड को भी नहीं देखा? आपके डैड भी हैं जो मेरे हैं। महरूसा अक्लमंदी से उसको समझाया। डैड को मैं बस फ़ोटो की हद तक जानती हूँ मरूसा, मैंने उन्हें बस फ़ोटो में देखा है, सामने से नहीं। वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे देखना भी नहीं चाहते। वहाँ पाकिस्तान में मेरी मम्मा ममानियाँ मुझे मारती हैं। वो कहती हैं कि मैं मनहूस पैदा हुई हूँ और अपनी माँ को खा गई हूँ। फिर मेरी दादी भी मेरी वजह से मर गई, इसलिए मेरे डैड ने मुझे पाकिस्तान भेज दिया और पलट कर मेरी खबर नहीं ली। वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं एक मनहूस बच्ची हूँ। उनको तो मेरा बचपन, मेरा चेहरा भी याद नहीं। यहाँ आने के बाद हाले मम्मा ने मुझे डैड के सामने नहीं आऊँ, बस अपने कमरे में रहूँ, वरना वो गुस्से से मुझे पाकिस्तान वापस भेज देंगे और मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती।
محروسہ وہاں مومانیہ مجھے بہت مارتی ہیں، کھانا نہیں دیتی، اب تو نانی بھی نہیں ہے جو مجھے بچا لیں، اس لیے میں ڈیڈ کے سامنے نہیں آتی کہ وہ مجھے پاکستان نہ بھیج دیں۔ عائشہ کے لہجے میں چھپا ڈر اس کی آنکھوں سے بھی عیاں ہو رہا تھا، نہ جانے وہ پاکستان میں کن حالات میں رہ رہی تھی جو اس قدر ڈری ہوئی تھی۔ وقت نے اسے پہلے ہی سمجھدار کر دیا تھا، وہ اپنی عمر کے بچوں سے بہت بڑی باتیں کر رہی تھی۔ محروسہ اپنا غم بھلائے بس ٹکر ٹکر عائشہ کو دیکھ رہی تھی، اسے منحوس کے معنی بھی نہیں پتہ تھے، مگر پھر بھی وہ بہن کے درد کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ یعنی یہ وجہ تھی اس کے کمرے سے باہر نہ آنے کی، وہ ڈیڈ سے ڈرتی تھی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی آپی، میں ڈیڈ کو ایسا کرنے نہیں دوں گی، وہ مجھے میری ماما نے کہا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، میں اب کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں رہنے دوں گی۔ آپ ڈیڈ سے ڈر کر کمرے میں بند رہتی ہیں، مگر اب آپ کو ایسا رہنے نہیں دوں گی، آپ میرے ساتھ کھیلا کریں، آپ ہم اسکول بھی جائیں گے۔ محروسہ کی باتیں سنتی ہی عائشہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی یہ باتیں معصوم بہن سچ میں بہت اچھی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی کہ کسی نے زور سے عائشہ کا ایک بازو پکڑ کر اٹھایا اور اسے دھکا دے کر نیچے گھاس کے فرش پر پھینک دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ غصے سے سرخ ہوتا چہرہ زید مراد ایک ہاتھ میں سے محروسہ کو سختی سے پکڑے گرج رہے تھے۔ عائشہ کو گرتے دیکھ کر ڈر سے رونے لگی تھی اور اس نے ہاتھ چھڑانے کی مکمل کوشش کی تھی۔ آج کے بعد محروسہ کے قریب بھی پھٹکی تو جان لے لوں گا تمہاری، منحوس کہیں گی۔ اسے فرش پر گرا پڑا چھوڑ کر وہ غصے سے محروسہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچی اندر کی طرف بڑھ گئے۔ زہیب، حالے اب اندر پہنچ کر وہ لاؤنج میں کھڑے حالے اور زہیب کو آوازیں دے کر بلا رہے تھے۔ وہ دونوں ان کی چیختی آواز سن کر دوڑتے ہوئے باہر آئے تھے۔ کیا بات ہے بھائی جان، کیوں چیخ رہے ہیں؟ زہیب مراد جو اتنے دن سے بھاگ دوڑ میں ٹھیک سے سو بھی نہیں سکتے تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی سونے کے ارادے سے لیٹے تھے، مگر بھائی کی چیخ سن کر جلدی سے گھبرا کر باہر آئے تھے۔ تم لائے تھے اس منحوس کو میرے گھر، کس کی اجازت سے لائے ہو اسے یہاں، جس کو میں نے کبھی اپنے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیا؟ اسے تم میرے ہی گھر میں میری بیٹی کے پاس لے آئے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ زہیب، صبح ہی اسے یہاں سے دفع کرو جلدی سے، اب مجھے میں اور حوصلہ نہیں کہ کسی کو کھونے کا۔ سالے کے بعد محروسہ ہی میرے جینے کا مقصد ہے، اور منحوس مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے، اس کی پرچھائی بھی میں اس پر نہیں پڑنے دینا چاہتا، اور یہ اس سے دوستیاں کرنے میں کوشش کر رہی ہے۔ وہ غصے سے محروسہ کی طرف مڑے جو ان کا جلالی روپ دیکھ کر خوف سے رو رہی تھی۔ جب تک یہ لڑکیاں یہاں پر ہیں تم مجھے اس سے بات کرنا تو دور، اس کے آس پاس بھی نہ دکھو، سمجھی تم؟ وہ شہادت کی انگلی محروسہ کو دکھاتے ہوئے زور سے گرج کر بولے تھے۔ محروسہ ان کو خود پر چلاتا دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر حالت تیزی سے اس کے پاس پہنچی تھی اور اس کے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم سے زہیب اس منحوس کو کبھی میرے گھر مت لانا، مگر تم میری بات نہیں سنی، دیکھ لیا اپنی منمانی کا نتیجہ۔ اس نے میرے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ میری ہنسی بولتی بیوی میری سالیہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گی۔ صرف اس منحوس کی وجہ سے اس نے پیدا ہو کر صرف اور صرف میری زندگی برباد کیا ہے، اس کی وجہ سے میری شفا مجھے چھوڑ کر چلے گی۔ پھر امی نے مجھے اس کو رکھنا چاہا تو وہ بھی نہیں رہی، جس نانی نے اس کو بچپن سے پالا یہ انہیں بھی کھا چکی ہے۔ بد دعا ہے یہ، بد دعا ہے۔ میں تم سے اب بھی کہتا ہوں زہیب، اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی زندگی کو خطرے میں مت ڈالو۔ یہ سبز قدم جہاں جاتی اے موت اس کے گھر کی دہلیز پر پکڑ لیتی ہے۔ میری زندگی تو برباد ہوگی، خدا کے لیے اپنی زندگی اور اپنے گھر کو مت برباد ہونے دو۔ اسے کہیں دور کسی ہاسٹل میں جہاں اس کی منحوسیت ہمارے بچے محفوظ رہے، ورنہ یہ سب کو کھا جائے گی، برباد کر دے گی، یہ سب کو برباد کر دے گی۔ زید مراد زور زور سے چلاتے ہوئے اس معصوم بچی کے دل نوچ رہے تھے، جو بیرونی دروازے کے پیچھے چھپے ان کی گرجتی ہوئی آواز سن کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک پڑھے لکھے باشعور انسان نہیں لگ رہے تھے۔ بس کیجیے بھائی جان، خدا کے لیے بس کیجیے، زہیب مراد نے تھکی تھکی آواز میں ان سے کہا تھا۔ آپ کی اس معصوم سے نفرت واقعی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کے الفاظ، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے وجود کو نعوذ باللہ بالکل فراموش کر چکے ہیں۔ آپ ایک صاحب ایمان مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ سب بھول چکے ہیں کہ زندگی اور موت کا اختیار تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اس بچی کے نہیں۔ جس کی موت جیسے لکھی ہے وہ اسی حال میں آئے گی، جب جس نے مرنا ہے وہ اسی وقت مرے گا، وقت سے پہلے نہ وقت کے بعد۔ امی، بھابھی، بیگم، شفا بھابھی، مومانی سب ایسے ہی موت طے تھی، اور یہ خدا کے فیصلے ہیں۔ ان میں عائشہ کو نہ گھسیٹیے، آپ بھول چکے ہیں کہ یہ بچی جسے آپ منحوس کہہ رہے ہیں یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، اور آپ کی اور شفا بھابھی کی، جسے آپ کو آج تک محبت کے دعوے دار ہیں، اور یہ اسے آپ کے سہارے چھوڑ کر اس دنیا سے گئی تھی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا آپ نے کبھی آپ نے اس کی نفرت کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ عائشہ ان کے وجود کا حصہ ہے، آپ کا حصہ ہے، آپ کی رگوں میں آپ کا خون دوڑ ہے، اور آپ نے اس پر منحوس کا ٹیگ لگا کر اسے اپنے سے کاٹ کر الگ پھینک دیا ہے۔ کیا یہی تھی آپ کی شفا بھابھی سے محبت؟
اس سے کی بے وفائی کی سزا آپ آج تک خود دے رہے ہیں، مگر عائشہ کے ساتھ ناانصافی کا احساس تک نہیں ہے آپ کو۔ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ شفا بھابی کو جب وہ اپنی بیٹی کے لیے آپ سے جواب طلب کریں گی، کر پائیں گے اس وقت ان کا سامنا؟ بولیے، جواب دیجیے، کون سا حق ادا کیا آپ نے آج تک عائشہ کے باپ ہونے کا؟ شفا بھابی، اور عائشہ کے مجرم تو آپ تھے ہی، مگر بھابی بیگم کے ساتھ آپ نے بہت غلط کیا بھائی جان۔ زندگی بھر آپ نے انہیں ان کے ساتھ ہوئی نیکی کا احسان جتایا، انہیں اپنانے کی سزا دیتے رہے، انہیں اپنا اور شفا بھابی کا مجرم سمجھتے رہے۔ انہوں نے شادی کے بعد پورا عرصہ خود کو گناہ گار سمجھ کر گزارا ہے، اور اسی گناہ کا کفارہ وہ یہاں اس گھر میں عائشہ کو رکھ کر ادا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے یہاں آنے سے پہلے ہی خوش تھی۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ عائشہ کو یہاں انہوں نے ہی لانے کی ضد کی تھی، اور میں اپنی مرضی سے انہیں یہاں نہیں لایا، بلکہ میں تو بھابی بیگم سے بھی یہاں آنے کے لیے فون پر معذرت کر رہا تھا، مگر انہوں نے خود مجھے عائشہ کے ساتھ یہاں آنے کو کہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ میرے یہاں آنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی تھی کہ وہ آپ سے عائشہ کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ آپ کے نہ ماننے کی صورت میں آپ سے الگ ہونے کو بھی تیار تھی۔ زہیب مراد پہ در پہ در انکشافات کر رہے تھے، اور وہ حیرت کی زیادتیاں سب کچھ بھول نہیں پا رہے تھے۔ ان کی صالحہ جو ان کے ہر حکم پر سر جھکانا اپنا فرض سمجھتی تھی، وہ ان سے الگ ہونا چاہتی تھی، وہ بھی عائشہ کی وجہ سے۔ آپ ان تینوں کی گناہ گار ہیں بھائی جان، کیسے کفارہ ادا کریں گے اپنے گناہوں کا بتائیں؟ آج زہیب انہیں سچ کا آئینہ دکھا رہے تھے، جس میں ان کی صورت نہایت کریا نظر آ رہی تھی۔ وہ شدید بے چین ہو چکے تھے، اور اس طرح بھی کیفیت میں دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسائے سامنے صوفے پر جا بیٹھے، اور ان کا غصہ زہیب کی سچی باتیں سن کر ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ جانتے ہیں آپ، میں عائشہ کو پاکستان کی اس حالت میں یہاں لایا، یہ بچی باپ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارثوں جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ وہاں اس کی نانی اس کے ساتھ ہوتی زیادتیوں کو نے دل کا مریض بنا دیا تھا، اور اس کی ماما نے پورے گھر کا کام اس سے کرواتی تھی، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر جانوروں کی طرح اس کو مارتی تھی۔ اس کی نانی ہماری ممانی بھی تھی بھائی جان، آپ ان کے داماد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے بھانجے بھی تھے، مگر آخری وقت میں انہوں نے مجھے بلا کر عائشہ کی ذمہ داری سونپی تھی، اس کے باپ کو نہیں بلایا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جس باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 8 سال تک کبھی پلٹ کر انہیں نہیں دیکھا، اب کیا اس کی ذمہ داری لے گا۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ممانی کو اصل میں ہوا کیا تھا، کیا بات ان کی موت کی وجہ بنی؟ زید مراد نے کرب سے بولتے ہوئے زہیب کو چونک کر دیکھا، جو بات مرتے ہوئے اپنے آپ ہانپنے لگے تھے، جیسے کافی لمبی مسافت طے کر آئے ہوں۔ زہیب نے پاس بڑے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک نظر حالے کو دیکھا، جو مہروسہ کپڑے ساتھ لگائے کھڑی تھی، ان کے بالکل ساتھ سفید صنم بھی تھی، اور لاؤنج میں ملحق کچن کے گیٹ پر سنان بھی کھڑا تھا، جبکہ ان کے سامنے 3 سیٹر صوفے پر زید بھی مضطرب بیٹھے تھے، جیسے زہیب آگے بولنے کے منتظر ہوں۔ باہر دروازے کے پیچھے عائشہ بھی چھپی بیٹھی تھی، انہیں صرف اس کا ایک بازو نظر آ رہا تھا۔ زہیب بے ساختہ اٹھ کر اس کے پاس پہنچا، وہ دھیرے سے نہایت نرمی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑے اندر لے آئے۔ حالے، آپ بچوں کو اوپر ان کے روم میں لے جائیں اور ان کو کھانا وغیرہ کھلا کر سلا دیں۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا، اور انہوں نے عائشہ کا ہاتھ حالے کو تھمایا اور آنکھوں میں نرمی لیے اسے ان کے ساتھ جانے کا اشارہ کرنے پر پھر مسکرا کر مہروسہ کو بھی اپنے پاس بلایا، جو حالے سے چپکی کھڑی تھی، اور جھجکتے ہوئے آگے آئی اور ایک نظر باپ کے چہرے پر ڈال کر زہیب کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جھک کر باری باری عائشہ اور مہروسہ صنم سفین کے ماتھے پر پیار کیا، اور سنان کو آواز دے کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے روم میں بھیج دیا۔ سب کو بھیج کر ایک بار پھر اپنی نشست پر بیٹھ کر زید مراد کے سوالیہ نظروں سے زہیب کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ممانی کو کیا ہوا تھا؟ زہیب، عائشہ کے ساتھ اس کے کزن نے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی، جسے ممانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے عائشہ کو مفت کمال سمجھ لیا تھا، کیونکہ ان کے آگے پیچھے ممانی کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس دن اگر ممانی بر وقت عائشہ کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے پوتے کے کمرے میں نہ پہنچی ہوتی تو آج سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا۔ انہوں نے مغموم لہجے میں اصل وجہ بتائی۔ اب کے ساکت ہونے کی باری زید مراد کی تھی، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے زہیب مراد کا چہرہ دیکھ رہے تھے، یعنی وہ اتنے بے خبر تھے کہ اس بچی سے، وہ بھی اس کے سگے باپ ہو کر، بقول زہیب وہ بچی ان کی شفا کے وجود کا حصہ تھی، اور ان کی رگوں میں ان کا ہی خون دوڑ رہا تھا، مگر اس پر بیتی اذیتوں سے وہ یکسر انجان تھے۔ آج ان کا بھائی کون سی تلخ حقیقتوں سے ان کو روشناس کروا رہا تھا۔ ممانی نے اپنی بہو اور بیٹے سے جب اس کے بارے میں بات کرنی چاہی تو وہ مکر گئے۔ انہوں نے عائشہ کو ہی مورد الزام ٹھہرایا تھا، اور ان کا بیٹا پہلے ہی ماں باپ کو اعتماد میں لے چکا تھا۔
اور پھر انہوں نے ممانی عائشہ کے سامنے بہت مارا۔ اس رات ممانی نے پڑوسیوں کو میرا نمبر دے کر مجھے کال کروایا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے سب کچھ ممانی نے روتے ہوئے بتایا تھا۔ ان کو اور عائشہ کو اسی جرم میں 2 دن سے کھانا نہیں دیا گیا تھا اور انہیں شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ اب وہ نہیں بچیں گی، اس لیے انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ عائشہ کو اس دوزخ سے نکال کر لے جائے، ورنہ یہ لوگ اسے مار دیں گے۔ خدا کی قسم، مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہاں عائشہ کے ساتھ اتنا بدتر سلوک ہوتا ہے، میں کب کا اسے وہاں سے لا چکا ہوتا۔ میں نے جب بھی ممانی کو کال کی، انہوں نے سب خیر خیریت کی ہی خبر سنائی اور عائشہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ شاید ممانی کی ہی ہدایت ہوگی۔ میرے پہنچنے کے اگلے دن ممانی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تدفین کے بعد میں عائشہ کو ہوٹل لے گیا۔ کسی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، الٹا مجھے یہ کہا گیا کہ اب لے جا رہا ہے تو اسے واپس نہ بھیجوں، کیونکہ اب اس کو سنبھالنے والی نانی بھی نہیں رہی اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ میں نے ان سب کو کہہ دیا تھا کہ یہ میری بھتیجی ہے، میرے بھائی کا خون ہے، بے فکر رہیں اور اب یہ دوبارہ کبھی یہاں واپس نہیں آئے گی۔ میں نے جلدی سارے انتظامات کیے اور اپنے ساتھ اسے ہیلمٹن لے آیا۔ انہوں نے بولتے ہوئے نظر اٹھا کر زید مراد کا چہرہ دکھا جہاں زلزلے کے آثار موجود تھے۔ یقیناً انہیں اندر کہیں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ مچنے والی تھی۔ آج میں نے آپ کی عائشہ کے لیے نفرت دیکھ لی بھائی جان، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ عائشہ کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج سے میں عائشہ کا چچا نہیں، اس کا باپ ہوں۔ حالے تو اس کی ماں ہے ہی۔ آپ اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھیں، مگر میں اس کو صنم سفین کی طرح ہی پالوں گا، اپنے ساتھ رکھوں گا اور میرے جیتے جی کسی ہاسٹل میں نہیں رہے گی۔ اور ہاں، ہیلمٹن کو کچھ بھی وقت کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جب تک میری بیٹیاں باشعور نہیں ہو جاتی میں پاکستان ہی رہوں گا۔ وہاں کے کچھ شہروں میں فیکٹریاں لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ باقی رہائش کے لیے میں سوچا ہے کہ اپنے آبائی شہر لاہور میں ہی پاپا والے بنگلے میں شفٹ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی تربیت اخلاقی اقدار پر ہو، وہ اپنے مسلم معاشرے میں رہ کر اپنے کلچر کو اچھی طرح سمجھے۔ اس مادر پدر آزاد ماحول سے انہیں دور کروانا چاہتا ہوں۔ انہیں دو ٹوک لہجے میں کہتا ہوا گردن جھکائے بیٹھے بھائی کو دیکھ کر جو لب سیے فرش کو گھو رہے تھے، ان کے چہرے پر چھایا کرب دیکھ کر کچھ تو دیر زہیب بھی خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے زہیب، تم جاؤ پاکستان، یہاں کی فکر مت کرنا، یہاں کے ساتھ ساتھ ہیلمٹن والی فیکٹریز بھی سنبھالوں گا۔ بس ایک ریکویسٹ ہے تم سے، تم محروسہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں پہلے بھی بہت گناہ گار ہوں اور اب اس بیٹی کا بھی گناہ گار نہیں بننا چاہتا، پلیز اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ محروسہ کو شروع سے سالے نے سنبھالا ہے، وہ مجھ سے ہینڈل نہیں ہوتی اور کام کے سلسلے میں مجھے کئی دن باہر گزارنے پڑتے ہیں، اور ایسے میں وہ اکیلی گھر میں نوکروں کے سہارے کیسے رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے اور حالے کے زیر تربیت رہے تاکہ اس کی شخصیت میں کوئی جھول نہ رہے۔ انہوں نے ندامت سے چور لرزتی آواز کہا۔ ان کا مدھم لہجہ ان کی شائستگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ مگر بھائی جان، میں عائشہ کو ہاسٹل نہیں بھیجوں گا۔ آپ کو عائشہ سے اس کا بات کرنا تک گوارا نہیں تھا تو اس کے ساتھ آپ برداشت کر لیں گے۔ زہیر مراد نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جو آپ بھی جھکا ہوا تھا، مجھے اور بھی شرمندہ مت کرو۔ سب کچھ جان کر بھی میں یہ چاہوں گا کہ وہ ہاسٹل جائے۔ میں نے اس کے ساتھ سب سے زیادہ غلط کیا اور ایک باپ ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری سے منہ موڑے رکھا، اپنی بیٹی کو بلائے رکھا، ہمیشہ ہی اپنے غم پر روتا رہا، اسی دکھ میں جیتا رہا کہ میرے ساتھ اللہ نے صحیح نہیں کیا، مجھ سے میری شفا کو چھین لیا۔ مگر کبھی بھی یہ نہیں سوچا اسی شفا کی جیتی جاگتی نشانی کو میں خود سے جان بوجھ کر دور پھینک دیا ہے، اور اس کے ساتھ میری وجہ اتنا کچھ برا ہوتا رہا اور میں یہاں چین سے زندگی گزارتا رہا۔ تو ہے مجھ جیسے باپ پر، زہیب مجھ مر جانا چاہیے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ کہتے ہوئے وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ زہیر مراد نے اپنے اتنے مضبوط بھائی کو ایسے ٹوٹے بکھرنے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس طرح تو وہ شفا بھابھی کی موت پر بھی نہیں روئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر بھائی کو گلے لگا لیا تھا۔ اسے تم اپنے پاس ہی رکھو زہیر، میرے بدلے کا پیار تم اسے دینا، اس کی اچھی تربیت کرنا، وہ سب دینا جس سے آج تک وہ محروم رہی ہے۔ مگر ہاں، ایک وعدہ کرو، تم اس سے میری شرمندگی کا ذکر کبھی نہیں کرو گے۔ میں جانتا ہوں وہ مجھے برا سمجھتی ہے، تم کبھی اس کو میری طرف سے صفائیاں نہیں دو گے۔ یہ میری سزا ہے کہ مجھ سے نفرت ہی کرتی رہے۔ میں اس کے سامنے نہیں آؤں گا اور کوشش کرنا وہ بھی میرے سامنے نہ آئے۔ میں اس کو شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں میرے بھائی۔ جس دن وہ مجھ میں اتنا حوصلہ پیدا ہو گیا کہ میں اس کا سامنا کر سکوں، اس دن میں ایک لمحہ کی دیر نہیں کروں گا اس کے پاس آنے میں۔ مجھے وقت لگے گا زہیر اس تک پہنچنے میں، نہیں جانتا کتنے دن کتنے مہینے، شاید کچھ سال، تب تک اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو، بس تب تک تم اس کا اور محروسہ کا خیال رکھنا۔ محروسہ اور سالے کی امانت ہے میرے پاس، شفا کی امانت کو تو میں سنبھال نہیں سکا، مگر روزے قیامت سالے کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے زہیر مراد سے الگ ہوتے ہوئے درد بھرے لہجے میں کہا تھا، تم نے
حارث نے ہمیشہ یہ بخوبی نبھایا، مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے دونوں بچوں کا تم زیادہ خیال رکھو گے، کہتے ہوئے یہ تیز قدموں سے کہاں لاؤنج کا دروازہ عبور کرتے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھتے چلے گئے، جبکہ زہیر مراد یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ آج انہوں نے اپنی بھابھیوں اور دونوں بھتیجوں کے حق کی جنگ اپنے بھائیوں سے جیت اور اپنے بھائی کی زندگی میں ہر رشتے کو اس کا جائز مقام بھی دلا دیا۔ ٹن 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 تیز آواز اس نے اپنی نیند بوجھل کر کے آنکھوں سے بمشکل کھول کر چھت کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر تو خالی دماغ ذہن لیے ایسے ہی بستر پر پڑی رہی جیسے حواس بحال ہوئے۔ اس نے اس ٹن ٹن کی آواز سمیت ہی ڈھونڈتی شروع کر دی تھی۔ آواز پلنگ کی سائڈ سے آ رہی تھی، چاہے کھڑکی نصب تھی، یہ کمرہ واحد کھڑکی تھی اور گلی میں کھلتی تھی جو خود پر پیٹتی نیلی رنگ کی کھیس کو ہٹا کر اٹھ بیٹھی تھی۔